सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नाज़रीन रस्सा कशी उरूज पर है। कुछ रोज़ कबल तक मुबस्सिरीन और सियासी रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि वकला की जानिब से केस को कमज़ोर तरीके से लड़ा जा रहा है, और अब वकला ये कह रहे हैं कि सियासी टीम ने सही तरीके से परस्यू नहीं किया, जिसकी वजह से खान साहब बाहर नहीं आ सके हैं। ये बयान फैसल चौधरी ने दिया, जिन्हें अभी ताज़ा ही जो वकला टीम है उससे बाहर निकाला गया है, और वो भी ये सियासी रहनुमाओं पर बयानात दागते नज़र आ रहे हैं। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इसकी तरदीद बैरिस्टर गौहर ने की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज़ादी है बोलने की, और अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो उसका यह मतलब नहीं है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की पोजीशन में है? क्या हुकूमत को तंग करने की पोजीशन में होगी? एक बार फिर से शहर इख्तिदार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने का या यलगार करने का प्लान कर रही है? क्या इस बार इसमें कामयाब हो सकेगी? क्या ये फाइनल कॉल होगी? हुकूमत के लिए मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैदा करने की पोजीशन में है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में देने के लिए। मैं आपसे पहले इसी पर बात करना चाहूँगा। एक बार फिर से आपको साबिक कहना पड़ रहा है, 2-3 बार साल में ऐसा हुआ, आपको साबिक कहा, उसके बाद में आप बहाल हुए। इस बार कुछ इस तरह के इम्कानात हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में 3 दफ़ा साबिक रहने के बाद अब मैं साबिक रहना ही चाहूँगा, जब तक के दूध का दूध पानी का पानी न हो, और ये सिलसिला या तो मुस्तकिल थम जाना चाहिए या फिर मैं अब साबिक ही रहना पसंद करूँगा। ये मरवत साहब, ये कौन करेगा दूध का दूध और पानी का पानी? आपने कोशिश की, बानी से मुलाकात की, अब देखिए बानी के साथ जो है ना, जो मामलात जिस अंदाज में चलाए जा रहे हैं पार्टी के, और बिलखसूस वो लोग जो जिनको बानी ने इख्तियार दिया हुआ है, वो लोग पार्टी के मामलात दक्कम पील के अंदाज में चला रहे हैं। जब भी हमारे कोई एहतजाज होता है तो एहतजाज के लिए ना कोई प्लान बी होता है, ना कोई रिहेबिलिटेशन का प्लान होता है। अल्लाह भला करे चीफ मिनिस्टर का जो ज़ाती हैसियत में इन्वॉल्व हो के नुकसानात जो हैं उनके अजाला करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुज़िश्ता 1.5 साल में जब से बानी अंदर गए हैं, तरीक़े वारदात ही होते हैं। उनसे फ़ैसले तब्दील करवाए जाते हैं। एक फ़ैसला होता है, उस पर भी काम शुरू हो जाता है कि ऊपर से दूसरा फ़ैसला आ जाता है, और यूँ मजाक सा बना दिया है। जो पसंद नहीं है उसको पीछे धकेल दो, और जो पसंद है वो कुछ भी ना करे लेकिन हीरो बने होते हैं। सिफारिशों पे मरातब दिए जाते हैं। और जहाँ तक ये अमली तौर पे देखिए, पार्टी का कास क्या होना चाहिए था? हम आपस में लड़ रहे हैं, किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? वजह कोई नहीं है, बस ये फितनागरियाँ हैं, शरारतें हैं, कान भरने हैं, चुगलखोरियाँ हैं। यानी कोई ख़ास वजह नहीं है। अगर आप देख लेना बनज़र अमीक कि ये PTI में झगड़े किस चीज़ के हैं, अलबत्ता तरजीहात ये होती हैं कि अपने को घुसाओ और जो पसंद नहीं है उनको गिराओ। अगर इससे ये बाज आ जाए और अपना फोकस रखे अपने कास पे, खान की रिहाई है, मैंडेट की रिकवरी है, हकीकी आज़ादी है, उससे तो हम अट चुके हैं। अभी ये जो आपने बात की इंट्रो में कि जी ईद के बाद एहतजाज होने जा रहा है, तो जो लोग सोशल मीडिया पे आजकल मुझे निकालने के बाद गालम गलोच का भी शिकार किए हुए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि गैरत दिखानी है तो ईद के बाद दिखाओ, जब ये एहतजाज अपनी क़ियादत से करवा सको। एहतजाज के लिए ये मौके ढूंढेंगे कि किस तरह मौखर करें, क्योंकि इनमें सलाहियत बिल्कुल। मैं एहतजाज पर डिटेल में आपसे आगे चलकर बात करता हूँ। मरवत साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब तक थे, पार्टी की जान थे, आपके जो स्टेटमेंट थे, पार्टी उन स्टेटमेंट पर अभी आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया, उस पर भरपूर तरीके से उस स्टेटमेंट को लेकर आगे चलती थी। बल्कि आपके एक स्टेटमेंट को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में सियासी नारा भी बना दिया था। तो अब आप समझते हैं मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से आपको ऑफर्स यकीनी तौर पर आ रही होंगी? अगर आई हैं तो आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? कहीं किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे?
میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ میرا تعلق عمران خان سے ہے اور عمران خان کے کاز کے لیے میں نکلا تھا، میں نے جدوجہد کی ہے۔ ناراضگیاں میرے خان سے نہیں ہیں، ناراضگیاں ان لوگوں کی پیدا کردہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی دوسری پارٹی میں جا رہا ہوں۔ جن پارٹیوں نے مجھے دعوت دی ہے میں ان کا مشکور ہوں کہ مجھے اس قابل جانا، لیکن سیاسی طور پہ میرا واحد مروت صاحب کون سی جماعتیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے؟ خان کے ساتھ نہیں ہوگا، یا وہ کوئی جماعت ایسی رہی تو نہیں ہے جس نے دعوت نہ دی ہو۔ حکومت میں شامل 2 بڑی جماعتوں کی طرف سے آفر آئی ہے آپ کو سر؟ کیونکہ ہر پارٹی کی خواہش ہے شیر افضل مروت اس پارٹی میں ہو۔ جی دونوں کی طرف سے آئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی۔ آپ کو چوائس کرنا ہو تو کس کو کریں گے؟ کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اگر ادھر سے نہ ہوا تو پھر تو آپ سیاسی عمل کو جاری رکھیں گے یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے؟ اگر جاری رکھیں گے تو پارٹی جوائن کرنی پڑے گی سر۔ نہیں سیاست کیا ہے جی، سیاست جو ہے وہ تو اب جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اس میں اگر آپ نے عزت اور احترام کے ساتھ جینا ہے تو وہ خصوصاً اس سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے، یا تو پھر آپ نے خود ہی ان کے ساتھ اسی طرح بننا ہوگا۔ بہت سارے لوگ نوجوان جو ہیں وہ خان اور پی ٹی آئی کی تصویر لگا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کے، کیونکہ ہمارے ہاں تو گالی سے بری چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کوئی آپ دلیل کی بات نہیں کرتے ہیں، منطق کی بات نہیں کرتے ہیں، اور پھر یہ بڑے آرگنائزڈ انداز میں گالیاں دیتے ہیں، یعنی جیسے وہ کتوں کی رویس ہوتی ہے نا اور جناب علی سب ایک سیدھ میں بھاگتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی کو جیسے ان کو ٹارگٹ دیا جائے اور سب پھر اس کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ان کا خیال ہے کہ شاید لوگ گالیوں سے ڈرتے ہوں گے۔ ابھی میرا عید کے بعد یہ گالم بریگیڈ سے دو دعات کرنے کا ارادہ ہے، لیکن یہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو ان کی تنابی لا رہے ہیں جی ان کی کلاس ضرور لوں گا۔ رائٹ، چلیں تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ فارورڈ بلاک بننے کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، آپ نے بھی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ اور اس پر ایمل ولی خان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، رد عمل دیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اچھا، ایمل ولی خان صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے جو پراچا صاحب کے اس میں پروگرام میں انہوں نے دیا۔ ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ان کے اسلاف تھے، بزرگ تھے، انہوں نے جو سیاست کی ہے، اور ایمل ولی خان صاحب جو ہیں اتنے قد و کاٹ کے، ہمارے ہاں ایسے جسامت کے آدمی کو دیوقامت کہا جاتا ہے، تو اتنی دیوقامت اور باری برکم شخصیت ہونے کے باوجود وہ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گٹر سے کوئی گند اگل رہا ہو۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی خود بخود پڑ جاتے ہیں، خان کے خلاف انتہائی نازیبا گفتگو کرتے ہیں، علی امین خان کے خلاف لگے ہوتے ہیں۔ اب میں نے ان کو کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے، یہ دوسری دفعہ ہے بیان دے رہے ہیں، اور عقل جو ہے نا وہ ان کے سر میں ہوتی تو یہ گفتگو نہ کرتے۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں رہتا ہے کہ صرف ایک سیٹ کے سینیٹر بننے کے پیچھے انہوں نے اپنی شناخت، اپنی نیشنلٹی تبدیل کر دی اور ڈومیسائل جا کے بلوچستان کا بنا دیا، اور آ کے لوگوں کو اخلاقیات پہ درس دیتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا چند مہینوں کے لیے گھر میں بیٹھ کے بنڈیاں کرنی چاہیے۔ رائٹ، اچھا فارورڈ بلاک بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں فارورڈ بلاک شاید ضرورت ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو 2.5-3 سال سے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کافی مؤثر کوششیں ہوئی، بار بار جو ہیں پی ٹی آئی پہ حملے کیے گئے۔ لاسٹ ٹائم جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا موقع آیا تو 11 لوگ توڑے گئے، تو لہٰذا ضرورت تو ہے۔ ابھی پیپل پارٹی نے اندیا دیا ہے کہ شاید بجٹ میں تائید نہ کریں، اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو 16 MNAs ان کو درکار ہوں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، یہ جو بیس گور صاحب بہت احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ فارورڈ بلاک بنے، تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی بات تو 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی ہم نے کہی تھی، اعلامیے دیے تھے، اور پارٹی قیادت نے جو ہے
ورکروں کو تسلی دی تھی. مروت صاحب قطع کرانے کی معذرت چاہوں گا, بات فارورڈ بلاک کی ہو رہی ہے. اگر شیر افضل مروت ابھی آواز اٹھائے پارٹی میں تو کتنے ایم این ایز یا ایم پی ایس شیر افضل مروت کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ میں کبھی ایسا کام کرتا ہی نہیں ہوں. میں نے نہ کبھی جو ہے کسی کو کہا ہے کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جائے. اور میں فارورڈ بلاک کیوں بناؤں؟ میرا جھگڑا خان سے تو نہیں ہے. میرا جھگڑا جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو خان کے کان بھر رہے ہیں, پارٹی میں غلط فیصلے کروا رہے ہیں, پارٹی کو انتشار کی راہ پہ گامزن کیے ہوئے ہیں, منمانیاں کر رہے ہیں, سفارشوں پہ لوگوں کو مناصب دلوا رہے ہیں اور اپنی ناپسند کے مطابق لوگوں کو گرا رہے ہیں. میرا جھگڑا تو ان سے ہے, خان سے تو میرا کوئی کون لوگ ہیں وہ؟ اسد کیسر ہے, بیرسٹر گوہر ہے, عمر ایوب ہے, سلمان اکرم رازا ہے, کون ہے؟ کس کا آپ نام لینا چاہیں گے؟ نہیں سر, یہ دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ واضح ہیں. اول ذکر 3 حضرات کے ساتھ تو میرا کوئی تنازع نہیں ہے. مدبر لوگ ہیں, لیکن جو آخر ذکر ہیں وہ حضرت جو ہیں بڑے تپے ہوئے ہیں. اور جب سے یہ پارٹی میں آئے ہیں فوراً علیمہ خانم بی بی کے توفیل ان کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا, اور پھر بنتے ہی ان کو ڈسپلن اور اپنے اختیارات کا استعمال یاد آ گیا. اب استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کو نکلوا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی میں کرتا ہوں کہ اس رویے کے ساتھ اور اس کارکردگی کے ساتھ یہ حضرت خود 2 ماہ سے زیادہ پی ٹی آئی میں چلنے والے نہیں ہیں. اور جو لوگ آج کل ہم پہ چھوڑے ہوئے ہیں, جو میڈیا پہ ہماری گالم گلوچ کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی لوگ جو ہیں 2 ماہ کے بعد انہی حضرت کو بمبوڑ رہے ہوں گے. تو مروت صاحب یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو پارٹی سے باہر نکلوا دیا. ابھی فیصل چودھری کو فی الحال جو وکلا ٹیم ہے اس سے باہر نکلوایا ہے. آپ نے جو آخر ذکر میرا نام تھا, میں بھی نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا. معاملہ یا مسئلہ ان کی طاقتور ہونے کا نہیں ہے. اصل ایشو ہے ان کے طریقہ واردات کا, کہ وہ واردات کس طرح ڈالتے ہیں. یعنی خان جو ہیں وہ تو پابند سلاسل ہے, اس کی نظریں اور کان تو ان کی طرف لگے ہوتے ہیں جو جن کی خان صاحب تک رسائی ہے. تو جب یہ جاتے ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح فیصلے کروائے جاتے ہیں, ایک جو ہے بات کر لیتا ہے کہ جی یہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے فلاں کے رویے کے حوالے سے, اور دوسرا تصدیق کر دیتا ہے, تیسرا تائید کر دیتا ہے. اور یوں خان صاحب جو ہیں جس کا سارا انحصار ہی ان لوگوں پہ ہیں, تو ان کے پاس دوسرا کیا آپشن رہتا ہے. اور اس طریقے سے ایک چینہ جبٹی کا ماحول ہے پارٹی میں, کوئی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں, اور بس اپنے من پسند اور ناپسند لوگوں کو جو ہے یا دلایا جا رہا ہے مقام یا گرایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ خان کی آزادی, خان کی حقیقی آزادی کا کاز, جمہوریت کی بالادستی, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پش چلی گئی ہیں. ہم جو سامنے کی چیزیں ہیں کس طرح مناسب کیپچر کرنے ہیں, کس طرح کسی کو گرانا ہے, یہ کاز رہ گیا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہیں وہ خود کیوں احتساب نہیں کرتا ہے کہ ہم نے کیا 1 سال میں کمایا ہے. سیاسی فرنٹ پہ ہو, عدالتی فرنٹ پہ ہو, ہم نے کوئی کامیابی, ایک بھی کامیابی کوئی نہیں بتا سکتا ہے. البتہ سوشل میڈیا پہ جو ہیں کبھی لوگوں کو ادھر کسی کے پیچھے بگایا جاتا ہے, کبھی دوسرے کے پیچھے بگایا جاتا ہے, اور یوں جو ہیں سوشل میڈیا پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو تشخص ہے وہ مسخ کیا گیا ہے, اس کو انتہائی غلط انداز میں استعمال کیا گیا ہے. اور جو ڈالری یوٹیوبرز ہیں وہ اپنے لیکن یہ تو اطلاعات ہیں مروت صاحب کے, بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جو بڑے 3 اکاؤنٹس ہیں وہ تو بانی پی ٹی آئی کی ایوا سے ہی چل رہے ہیں. بیرون ملک میں جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے قریبی دوست ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے چلانے والے, وہ چلا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, 1.5 سال میں یا 1.5 سال سے تھوڑا کم عرصہ ہوگا, میں خان صاحب سے تقریباً ہر میٹنگ میں گیا ہوں, اور جتنے بھی ان کی ہدایات اور احکامات ہوتے تھے میرے سامنے ہوتے تھے. آج تک خان نے ایک بھی یہ ہدایت نہیں دی ہے کہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میرا کون سا ٹویٹ لگانا ہے. اچھا, تو یہ غلط بات ہے کہ یہ خان صاحب کہتے ہیں میرے یہ الفاظ ہوں گے, میرا یہ ٹویٹ ہوگا. اچھا مروت صاحب, آپ خود بھی وکیل ہیں. آج کل وکیلوں پر الزام ہے, بہت زیادہ ناقدین یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ وکلا نہیں چاہتے
फैसल चौधरी को अभी लीगल टीम से बाहर किया गया, तो लेकिन ये इल्ज़ामात हैं कि वकला नहीं चाहते कि बानी बाहर आए, ये तो हुकूमत में शामिल लोग भी ये कहते हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई अब ऐसा है या फिर जैसे फैसल चौधरी साहब ने कहा कि सियासी टीम बानी पीटीआई को बाहर लाने में नाकाम है, तो किसकी गलती कहाँ पर हो रही है? सियासी टीम नाकाम है या वकला टीम नाकाम है? वैसे तो तकसीम तो पूरी पार्टी में है और पसंद नापसंद पर भी हैं और रकाबत पर भी है, असद पर भी हैं। लेकिन मैं एक बात आज पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि जो वकला की टीम है ना खान की, उसमें रहते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि पहले मुहावरा हुआ करता था कि दो मुलाओं में मुर्गी हराम। अब तो मेरे ख्याल में मुहावरा ये होना चाहिए कि दो वकीलों में एक क्लाइंट हराम। क्योंकि वकला ने जिस तरह एक दूसरे के पाँव काटे हैं, अपने मर्तबे से गिर के, अपने ग्रेस से गिर के बहुत ही ज़्यादा फसाद और फितना फैलाया है, सरपसंदी के अलावा, कानाफूसियों के अलावा और कोई ख़ास काम नहीं किया है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेर अफजल मरवत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अच्छा, अभी ये एहतजाज की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर खान की रिहाई के लिए या जमहूरी कॉज के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे तो उसमें हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी कोई इख्तलाफ नहीं है, भले वो मेरे अपने ही हल्के से क्यों ना हो। ज़रा मैं पहले आपको सुनवा देता हूँ उन्होंने कहा क्या है। और साहब आपने सुना इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं मौलाना, यही अली अमीन गंडापुर साहब हुआ करते थे जो माजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किया करते सबने जाना। अब ये कितनी बड़ी खलीज है जो ख़त्म हो गई है। तो अगर JUI, फे और PTI मिलकर एहतजाज करने जाएंगे तो फिर आप समझते हैं कि अब फिर भी कमज़ोर एहतजाज होगा? मेरा ख्याल है कि अली अमीन खान ने जो बात की है वो खलीज कम होने की नहीं की है, इसमें तो शक नहीं है। मौलाना साहब समझदार तो बहुत ज़्यादा है और समझदारी की अगर वो क्लासें देने शुरू करें तो शायद बहुत ज़्यादा दानिश्वर पैदा हो उस यूनिवर्सिटी से। मौलाना साहब की समझदारी पे तो किसी को शक नहीं है। असल बात है कि ये जो लहजा जो अल्फाज अली अमीन खान के मैंने सुने हैं, मुझे इल्म है कि असद कैसर साहब जो डायलॉग टीम के सरबराह हैं, उन्होंने बारहा जो है ये मसला उठाया था कि अली अमीन खान जो है मौलाना साहब के हवाले से अपने अल्फाज पे नज़रसानी करे। लेकिन बाद औक़ात जो है मौलाना साहब के जो भाई हैं वो अली अमीन खान के ख़िलाफ़ बड़ी नाज़िबा गुफ्तगू कर जाते थे। तो यूँ ये जो अल्फाज कहे हैं, मुझे एक चीज़ का इल्म है कि अगर दोनों मौलाना साहब और अली अमीन खान 10 बार दोबारा पैदा हो जाएं तो जो बुग़्ज़ और कीना और जो सियासी नफ़रत इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो ख़त्म नहीं हो सकती है। ये गलत बात है कि जी, और मौलाना साहब को क्या पड़ी होगी कि वो इमरान खान को रिलीज़ कराने के लिए अपने वर्कर को जो है रोड पे लाएगा और उनको पिटवाएगा। और हमारा तो सियासी तसादुम ही खैबर पख्तूनख्वा में होता है जहाँ ये रनर अप पार्टी है, तो उनका तो जहाँ खुद मैंने उनके बेटे को शिकस्त दी है और अली अमीन खान ने खुद मौलाना साहब को शिकस्त दी है, उसके दूसरे बेटे को दाऊद खान कुंडी ने शिकस्त दी है। यहाँ अगर KP में PTI बग़ैर किसी सियासी नुकसान के आइंदा के लिए इलेक्शन में जाती है तो नुकसान तो मौलाना साहब का होगा। जितनी भी PTI कमज़ोर होगी, PTI जो है सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं रहेगी, वाहिद बेनिफिशरी मौलाना साहब होगा। और मौलाना साहब जो हैं उसने तो ज़िंदगी में कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत की नहीं है, सारी उम्र हुकूमतों का हिस्सा रहा है। अब उनसे ये तवक्को रखना कि मौलाना साहब जो है इस उम्र में इनकलाबी हो गए और खान की रिहाई के लिए और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपने तमाम मफादात को जो हैं वो ठोकर मार के एक इनकलाबी की तरह ची गवेरा बन के जो हैं रोडों पे निकलेगा। अभी 26वीं आईनी तरमीम में तो ताज़ा इन्होंने चपेट मारी है हमारे मुंह पे, और वो भी दोनों साइडों पे। यानी अब हमें लगाए रखा था कि जी अब ये जो अदलिया जो हैं तकसीम हुई हैं, जो लेकिन अब तो मामला देखें दोनों तरफ से क्लियर होते नजर आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट अब देखें या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर उमर अयूब की देखें,
تو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو دوریاں تھیں وہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی ہیں. میری بات یاد رکھیں، یہ دوریاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں. یہ احتجاج پہ اگر مولانا صاحب آپ بھی گئے تو پھر بھی سیاست کریں گے، پی ٹی آئی کو پیچھے لگا کے سربراہ بن کے 6-7 ماہ بعد کہیں گے کہ جی ہمارے راستے اب علیحدہ ہوتے ہیں. کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی کانفرنسز کر سکتے ہیں کسی 5 اسٹار ہوٹلوں میں، لیکن جو عوامی احتجاج ہوگا، دیکھیں ابھی موسم تبدیل ہو رہے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں اور ماحولیات کا محکمہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی اس سال شدید ہوگی. تو جو مار لوگوں کو 26 نومبر کو پڑی ہیں، اور یہ حشر دیکھ کے لوگ جب آئندہ احتجاج پہ نکلیں گے تو پھر اپنے ساتھ لٹے کا سفید کپڑا بھی ساتھ لے کر نکلیں گے. اس پہ لوگوں کو تیار کرنا، لاجسٹک فراہم کرنا، وہ لاجسٹک جو 26 نومبر کی احتجاج کی لاجسٹک یا گاڑیاں آج تک بند ہیں، اور بند بھی ہیں اور پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ کس کیس میں انہوں نے تحویل میں لی ہے. تو یوں جو ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے، ہاں ہو سکتا ہے ہوٹلوں میں کھانا پینے تک یا کانفرنس تک یا پریس کانفرنس تک احتجاج ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، بات احتجاج کی ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو پارٹی کا ایک ہونا بڑا ضروری ہے. مروت صاحب، میں کچھ نام لیتا ہوں، آپ بتائیں. علیمہ خان، بشرا بی بی، گنڈا پور، جنید اکبر یا پھر بیرسٹر گوہر، پارٹی چلا کون رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، دیکھیے میں ان سوالوں کا کوئی پارٹی کے پی ٹی آئی کے ورکر کو دکھ ہوگا اگر میں وہ چیزیں بتانا شروع کر دوں جو پارٹی کے لیے ورکر سننا چاہتے ہیں. مروت صاحب بتائیں. بنی ہوئی ہیں، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ورکر اگر سننا چاہتے ہیں تو ورکر پارٹی خان کی ہے، اور خان کی بیوی اور خان کی بہن وہ خان کی رشتہ دار ہیں، اور باقی خان کے پارٹی کے ورکر ہیں اور لیڈر ہیں. تو لہٰذا یہ سیاسی فائدے خان کریں، پارٹیاں کریں، اور جو اہل خانہ ہے وہ ہماری تعظیم کمائیں، تکریم کمائیں. بس یہی فارمولہ ہیں جس پہ پارٹی جو ہیں تمام مسائل سے جو ہیں چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں جنید اکبر بمقابلہ علی امین گنڈا پور چل رہا ہے. جنید اکبر خان جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے نیگیٹو کہ وہ سازشیں کریں، اور علی امین خان جو ہے میرا خیال میں بادل ناخواست تھا اس کے ساتھ نیکی ہو گئی اس کو اٹھا کے، کیونکہ وہ جب چیف منسٹر بھی تھا اور صوبائی صدر بھی تھا تو ہر احتجاج میں جناب یہ چیف منسٹر کا منصب جو ہے وہ اس کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ اس طرح دھکے کھائیں، مار کھائیں، جلسے جلوس یا گرفتار ہو. تو لہٰذا اب جو ہیں جنید اکبر خان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ جناب آئندہ کے لیے احتجاج میں اپنے جواہر دکھائے. اور بہرحال وہ ایک مخلص آدمی ہے اور ایک میں اس کو پسند کرتا ہوں، میرے اچھے دوست ہیں. لیکن احتجاج کے حوالے سے میری یہ پیشن گوئی یاد رکھیں کہ ماحول سازگار نہیں ہے احتجاج کے لیے. اگر احتجاج کا اعلان ہوگا بھی تو بری طرح ناکام ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب صدق دل سے معافی مانگے تو انہیں معافی مل جائے گی. آپ سمجھتے ہیں جس طرح خطوط باہر آئے ہیں اس طرح کوئی معافی نامہ بھی آ سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ہم معافی مانگ لیں گے، لیکن یہ 26 نومبر پہ ریاست اور حکومت معافی مانگ لیں، اور 8 فروری کی مینڈیٹ پہ جو ہیں اس کا بھی اقرار کر کے معافی مانگ لیں. اگر یہ دونوں معافیاں قبول وہ مان سکتے ہیں جو حقیقی بنتی ہے، اصلی بنتی ہے، تو 9 مئی کی جو جھوٹی معافی ہیں اس کے لیے شاید پھر ہم بھی تیار ہو جائیں. اچھا مروت صاحب، ڈائیلاگ پروسیس جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بند ہو چکا ہے، آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی امکان ہے دوبارہ سے شروع ہونے کا؟ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تجویز آئی ہے بڑی خوش آئند ہے. اگر اس پہ کوئی سنجیدگی سے غور ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ جو ملک میں بدامنی ہے اور دہشت گردی کی جو لہر پیدا ہوئی ہے، پاکستانیوں کو اس سے بڑا فرق پڑا ہے. خود خیبر پختونخوا میں اس سال عید کے لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ حکام مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور میں جانا بھی چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب میں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں جو عید پہ ہزاروں لوگ آئیں گے. ہمارے خیبر پختونخوا میں دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں. سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد حالات اور ہی خراب ہو گئے ہیں.
تو لہٰذا ملک میں دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام یہ لازم و ملزوم ہے، اور جب تک پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی کو اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں بلوچ قبائل ہیں، جس میں پی ٹی ایم ہیں اور دیگر جو پارٹیاں جو سرحدوں پہ اپنا سیاسی وجود رکھتی ہیں، ان کو بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوبارہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہونا چاہیے، تمام چیزیں تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی چاہیے، ایک دن نہ ہو 2 دن جاری رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی جو کارروائی ہے بہتر ہو پوری قوم کو دکھائی جائے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ان کے لیڈر ان کے لیے کیا زبان بول رہے ہیں اور کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پالیسی بنانی چاہیے۔ 24 سال میں ہماری کوئی دہشت گردی پہ پالیسی نہیں بنی ہے، وقتی جو ہے مسلطوں کے تحت اقدامات ہوتے ہیں اور وہ 2-2 3-3 ماہ بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو فیس سیونگ بھی مل جائے گی، اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ٹی آئی اور سسٹم یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ثالثی کا کردار کامیابی سے ادا کیا تو پاکستان کی تاریخ میں ان کی اس سیاسی خدمت کو قومی خدمت کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بعد میں کچھ جو ریجن کی صورتحال ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں، اس میں کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تناؤ جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 مارچ کو ایران کو ایک خط بھیجا تھا، اس خط کو چھپایا گیا تھا، ایران کی جانب سے سرکاری طور پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا خط کے جو مندرجات ہیں ان کو، لیکن اب اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ یقینی طور پر یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جو کافی عرصے کے بعد امریکہ کی طرف سے آیا ایران کے لیے، اور اب اس کا جواب بھی ایران کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ مذاکرات کی جو صورتحال ہے اس کو یقینی طور پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کتنی بڑی یہ اچیومنٹ ہوگی اگر امریکہ اور ایران کا تناؤ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو منسلک دیگر ممالک ہیں، جو حوثی جنگجو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر حوثیوں نے اب ایک بھی حملہ کیا تو اس کو ہم ایران سے حملہ تصور کریں گے، تو یہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام ایلیمنٹ ہیں ان کا بھی کیا خاتمہ ہو جائے گا؟ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو پرو ایران ہے یا اینٹی ایران ہے، ان تمام کا خطے کے لیے کتنی بڑی یہ خوشکن اور اچھی خبر ہے۔ اس پر پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے جوہری معاہدے کو جو لے کر مذاکرات کی درخواست کی تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران اور امریکہ کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیے اس ایران امریکہ کے معاملے میں بڑی لمبی کہانی ہے۔ یہ 2003 میں جب میں ویانا میں سفیر تھا پاکستان کا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں، تو اس وقت یہ ایران کا ایٹمی پروگرام IAEA کے نظر میں آیا تھا اور اس پہ اعتراضات ہوئے تھے، تو ایران سے سیکورٹی کاؤنسل نے ٹیک اپ کیا، اور اس کے بعد P5+1 کا گروپ بنا، یعنی 5 پرماننٹ ممبر آف سیکورٹی کاؤنسل اور جرمنی، اور اس میں امریکہ پیش تھا، اور ان کے مذاکرات 2015 تک چلے، جبکہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA وہ اڈاپٹ ہوا، اور وہ ابھی اس کی تعمیل شروع ہونی تھی، امپلیمنٹیشن شروع ہونی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر ہوئے امریکہ کے، اور انہوں نے 2018 میں یہ پروگرام ختم کر دیا، اور انہوں نے اعتراضات یہ کیے کہ ایک تو ایران اپنی بیلسٹک میزائل پروگرام کو روک دے، اور دوسرے وہ جو حزب اللہ اور حماس کی جو حمایت کرتا ہے وہ ختم کرے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ایٹمی معاملوں سے بالکل الگ تھیں، تو ایران نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا، JCPOA رک گیا۔ اب صدر ٹرمپ پھر سے دوبارہ جو آئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران سے مذاکرات شروع ہوں اور اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہو، اور
کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ویپن کی طرف ایٹمی اسلحہ تیار کرنے کی طرف نہ جائے، تو اس وقت یہی سلسلہ ابھی بھی امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نیوکلیئرائز نہ ہو، ایٹمی طاقت نہ بنے۔ ایران اپنی طرف اس وجہ سے چاہتا ہے کہ اس میں ایگریمنٹ ہو جائے کیونکہ ایران کے اوپر اتنی سینکشنز ہیں کہ اس کے اکانومی کے اوپر بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور وہ بلینز اربوں ڈالر ان کے پھنسے ہوئے ہیں امریکہ میں، تو وہ اس کو ریلیز کرانا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کی طرف ایک انٹرسٹ بھی ہے، اور یہ اچھا ٹھیک ہے نقوی صاحب، ایک بات جو کچھ عرصے قبل تک امریکہ کی طرف سے آتی تھی ایران کے لیے وہ یہی ہوتی تھی کہ میزائل پروگرام میں چلنے نہیں دیں گے، ایٹمی پروگرام میں چلنے نہیں دیں گے، اور بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اب ایک اور آپشن کو کھول دیا گیا، ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو رستے ہیں، ایک عسکری اور دوسرا ڈائلاگ کا۔ یہ جو ڈائلاگ کا جو راستہ ہے باقاعدہ طور پر اب بڑی خوشگوار ایک تبدیلی ہے نظر آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ کیونکہ انہوں نے واضح یہ بھی کہا ٹرمپ نے کہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بہت اچھے لوگ ہیں۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹرمپ کا اب رویہ بدل گیا ہے، لیکن اس پہ یاد رہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، اور نیتن یاہو کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرانا چاہتا ہے، تو امریکہ کے اوپر اس کا اثر یہ رہے گا کہ وہ ایران سے مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ لیکن ٹرمپ جنگ نہیں چاہتا ہے، اس نے ہمیشہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے، اس لیے ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کر کے یہاں پہ امن لانے کی کوشش کرے گا، اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ممکن ہو سکے گا کہ نہیں۔ اچھا نقوی صاحب، ایک اور میں آپ سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گا۔ 2 ماہ کی مہلت ٹرمپ کی جانب سے دی گئی تھی امریکہ کی جانب سے کہ 2 ماہ کے اندر مذاکرات جو ہے شروع ہو جائیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اگر اس دوران ڈائلاگ پروسیس نہیں شروع ہوتا، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ پھر ایران تو اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا رہے گا، اور ایران انرچڈ یورینیم جو ایک یورینیم کا جو ایک وہ ہے عنصر، اس کو وہ مزید ریفائننگ کرے گا، اس کو اور بہتر بناتا جائے گا، اور اگر 90% پہنچ گیا تو وہ ایٹمی اسلحہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایران میرا خیال ہے کہ وہ اب ایٹمی اسلحہ کی طرف بھی دیکھے گا اگر مذاکرات ٹھیک نہ چلے، اور اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ایران پھر ایسا نہیں کرے گا، تو اور اس کو اس کی سینکشنز ریلیف، اس کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ اس کو مل جائیں گے، تو جس کی وجہ سے ان کے یہاں اقتصادی بہتری آئے گی۔ تو یہ بہت سے معاملے، مینی ایشوز آر ایٹ اسٹیک جس کو کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مذاکرات کا یقینی طور پر خطے کے لیے، دنیا کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ علی سرور نقیب صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔